जीबी डेटा, 1000 ऑल नेटवर्क मिनट्स और SMS, वो भी सिर्फ 499 रुपए के लोड में। तो अभी *737# कोड मिलाओ और पूरा हफ्ता करो एंजॉय फ्रीडम से। सुपर नहीं तो 4G नहीं, जैज़ सुपर 4G। Like us on Facebook.com/FM 24/7 फनाह की राह गुजर पर मंजिल बका हुसैन है। यही है किस्सा मुख्तसर, यजीद था हुसैन है। मुहर्रमुल हराम का खुसूसी प्रोग्राम तारीख करबला सलीम गिलानी के साथ सिर्फ FM 100 पर। का सूरज कह देगा। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे FM 100 का कराची स्टेशन और FM 100 के नेटवर्क से इस प्रोग्राम को आप सुन रहे हैं गुज़िश्ता 20 सालों से। फेसबुक पर लाइव आप इस नशियात को देख रहे हैं। प्रोग्राम के अगले हिस्से की तरफ बढ़ेंगे। कमर्शियल ब्रेक था और न्यूज़ थी, इसलिए उस वक्त मैंने फेसबुक का लाइव सेशन जो है वो ऑफ़ कर दिया था। बहरहाल अब से लेकर इंशाल्लाह 11 बजे तक आपके साथ रहेंगे। हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम के फ़ज़ाइल के हवाले से बात हो रही थी, तो हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह ने कहा जाता है कि जंग ओहद में अपने बाप जरह को कत्ल किया और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने रोज़े बद्र अपने बेटे अब्दुल्ला को मबाज़रत के लिए तलब किया, लेकिन रसूल अल्लाह ने इस जंग की इजाज़त नहीं दी और हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने भाई अब्दुल्ला बिन अमीर को कत्ल किया। हज़रत अली इब्न तालिब और हज़रत हमज़ा और हज़रत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रबाह के बेटों उतबा, शीबा और वलीद बिन अतबा को बदर में कत्ल किया, जो कि इनके रिश्तेदार थे। हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम के बारे में कुछ अहादीस करीमा जो कि आपकी शान और आपकी फ़जीलत को बड़ा वाज़ेह करती है। हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम की फ़जीलत में बेशुमार अहादीसें हमें मिलती हैं, बल्कि इमाम अहमद अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि जितनी हदीसें आपकी फ़जीलत में हैं, किसी और सहाबी की फ़जीलत में इतनी अहादीस मुबारका नहीं है। मुस्लिम और बुखारी में हज़रत साद बिन वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत किया जाता है कि ग़ज़वा तबूक के मौके पर जब रसूल कायनात ने हज़रत अली को मदीना तैयबा में रहने का हुक्म फरमाया और अपने साथ नहीं लिया, तो उन्होंने अर्ज़ किया था कि या रसूलल्लाह, आप मुझे यहाँ औरतों और बच्चों पर अपना खलीफा बनाकर छोड़े जाते हैं? तो रसूल कायनात ने फरमाया कि यानी क्या तुम इस बात पर राज़ी नहीं हो कि मैं तुम्हें इस तरह छोड़े जाता हूँ जिस तरह हज़रत मूसा हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को छोड़ गए थे। अलबत्ता फ़र्क सिर्फ इतना है कि मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। तिरमिज़ी की रिवायत है, हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत किया गया है कि सरकार अक़दस ने फरमाया कि अली से मुनाफिक मोहब्बत नहीं करता और मोमिन अली से बुग़्ज़ और अदावत नहीं रखता। मिशकात की हदीस है कि उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से इस मरवी है। आप फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जिसने हज़रत अली को बुरा कहा तो तहकीक उसने मुझको बुरा कहा। यानी कि हज़रत अली के साथ रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़राबत इतनी ज़्यादा और इतनी नज़दीक है कि जिसने रसूल कायनात की शान में गुस्ताखी की, हज़रत अली की शान में गुस्ताखी की या बेअदबी भी की, तो गोया उसने रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी और बेअदबी की। तो सामने गिरामी खुलासा ये है कि उनकी तौहीन करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करने के बराबर है। हज़रत अबू तुफ़ैल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक दिन हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने एक खुले मैदान में बहुत से लोगों को जमा किया और कहा कि मैं अल्लाह की कसम देकर तुम लोगों से पूछता हूँ कि रसूल कायनात ने यौम गदीर खुम में मेरे मुताल्लिक़ क्या इरशाद फरमाया था। तो उस वक्त मजमे में 30 के करीब लोग खड़े हुए और उन्होंने गवाही दी कि रसूल कायनात ने इस रोज़ फरमाया था कि मैं जिसका मौला हूँ, अली भी इसके मौला है। ए अल्लाह, जो शख्स तुझसे मोहब्बत रखे तू इससे भी मोहब्बत रख, और जो शख्स अली से अदावत रखे तू भी उससे अदावत रख। तारीख़ुल खुलफ़ा।
اس حدیث میں طبرانی اور حاکم اور ترمذی میں آگے چل کر اس کو یوں بھی بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو فرمایا کہ اے علی، آج کے بعد آپ ہر مومن مرد اور مومنہ عورت کے محبوب ہو گئے۔ طبرانی و بازار میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور ترمذی اور حاکم میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس روایت کو بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے، اور جنہوں نے اس کو موضوع کیا انہوں نے غلط کیا ہے۔ تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 116۔ پھر آگے چل کر انہوں نے کہا کہ پوری حدیث یہ ہے کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں، اور ابوبکر اس کی بنیاد ہیں، عمر اس کی دیوار ہیں، عثمان اس کی چھت اور علی اس کے دروازے ہیں۔ ابوبکر، عمر، عثمان اور علی کے بارے میں خیر کے سوا کبھی کچھ مت کہنا، سوائق المحرکہ صفحہ نمبر 34۔ اور دلیمی نے فردوس میں اس حدیث کو یوں بیان کیا ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، ابوبکر اس کی بنیاد ہیں اور عمر اس کی دیواریں ہیں اور عثمان اس کی چھت ہے اور علی اس کے دروازے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دلیمی اور فردوس کی روایت ہے۔ تاریخ الخلفاء بحوالہ طبرانی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا جاتا ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ تعالیٰ سے محبت کی، اور جس نے علی سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے علی سے دشمنی کی۔ ایک چھوٹا سا کمرشل بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اس گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ اس میں آرگن آئل اور کیراٹن پروٹین سے بنا سموتھنگ سسٹم جو بال بنائے اسموتھ اور فریز کنٹرول کرے 3 دن تک۔ ڈالو اسموتھ بال گھر پہ، ٹرسٹ میں کیراٹن اسموتھ 100 FM۔ ٹرسٹ میں کیراٹن اسموتھ شیمپو، اس میں آرگن آئل اور کیراٹن پروٹین سے بنا سموتھنگ سسٹم جو بال بنائے اسموتھ اور فریز کنٹرول کرے 3 دن تک۔ ڈالو اسموتھ بال گھر پہ، ٹرسٹ میں کیراٹن اسموتھ۔ گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں، کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں۔ ڈینگی جان لیوا مرض ہے، علاج سے بہتر احتیاط ہے۔ This public service message is brought to you by FM 100۔ کیا کم عمر بچیوں سے مشقت لینا سراسر زیادتی نہیں؟ کیا یہ عمر ان کے کام کرنے کی ہے یا پڑھنے اور ہنسنے کھیلنے کی؟ ان پر کام کا بوجھ نہ ڈالیں، ان سے ان کا بچپن نہ چھینیں۔ پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو ذہنی، جسمانی اور تعلیمی حق فراہم کرتا ہے۔ بچوں سے مشقت لینا ایک قابل سزا جرم ہے۔ آئیے بچوں سے مشقت سے انکار کریں۔ وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان۔ مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور FM 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا۔ FM 100 like us on facebook.com/FM 24/7 365۔ جی جناب، ویلکم بیک، ایک بار پھر خوش آمدید کہ ان تمام دوستوں کو بہت بہت شکریہ کہ جو فیس بک پر اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، ان کے پیغامات مجھے مل رہے ہیں۔ میں پروگرام کے بعد انشاءاللہ انہیں ضرور پڑھوں گا اور کل کے پروگرام میں انہیں شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ زیادہ سے زیادہ اس پروگرام کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ایمان افروز گفتگو پہنچ سکے۔ حضرت علی مرتضیٰ بیان فرماتے ہیں کہ رسول کائنات نے ایک بار مجھے بلایا اور پھر فرمایا کہ تجھ میں حضرت عیسیٰ کی مثال پائی جاتی ہے کہ یہود نے ان سے بغض کیا اور یہاں تک کہ انہوں نے آپ کی ماں پر بہتان لگایا، اور نصارہ نے ان سے محبت کی یہاں تک کہ انہوں نے آپ کو وہ مقام اور مرتبہ دیا جو آپ کا نہیں تھا۔ فی زمانہ ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل اسی طرح سے یہ حدیث ہر بار ثابت ہوتی ہے کہ جہاں ایک طرف حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ محبت اور عقیدت رکھنے والے بے انتہا لوگ ہیں، وہاں پر ان کے ساتھ بغض کرنے والے بھی ہیں، اور وہ عقیدت اور احترام میں بہت آگے تک جانے والے لوگ بھی ہیں، جن کے بارے میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا یہ قول تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ لوگوں آگاہ رہو، میرے بارے میں 2 شخص ہلاک ہو جائیں گے،
ایک حد سے تجاوز کرنے والا محب کہ جو مجھے کمال میں اس قدر بڑھا دے گا کہ جو خصوصیت، جو صلاحیت یا جو کوالٹیز مجھ میں موجود نہیں ہیں وہ بھی میرے ساتھ جوڑ دے گا. اور دوسرا بغض رکھنے والا وہ شخص کہ جسے میری دشمنی، میرا بغض، میرے ساتھ حسد اور عناد اس قدر بھڑکائے گا کہ اس کو غصہ دلائے گا کہ وہ مجھ پر بہتان لگائے گا. آگاہ رہو، نہ میں نبی ہوں اور نہ میری طرف وحی ہوئی، بلکہ میں حت المقدور اللہ کی کتاب قرآن اور اس کے نبی کی سنت پر عمل کرتا ہوں. پس اطاعت الہی کا جو حکم میں تمہیں دوں اور میرے احکام تمام امور میں خالصتاً قرآن اور سنت کے مطابق ہوں گے، اس لیے تم پر میری اطاعت واجب ہے. تاریخ ابن کثیر جلد نمبر 7 پر یہ روایت درج ہے. بازار ابو یعلا اور حاکم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بلایا اور فرمایا کہ تمہاری حالت حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہے کہ یہودیوں نے ان سے یہاں تک دشمنی کی کہ ان کی والدہ سیدہ مریم پر تہمت لگائی اور نصارہ نے ان سے محبت کی تو اس قدر حد سے بڑھ گئے کہ ان کو اللہ یا اللہ کا بیٹا قرار دے دیا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ کان کھول کر سن لو، میرے بارے میں دو گروہ ہلاک ہو جائیں گے. ایک وہ کہ جو میری محبت میں حد سے تجاوز کرے گا اور میری ذات سے ان باتوں کو منسوب کرے گا کہ جو مجھ میں نہیں ہیں، اور دوسرا وہ گروہ کہ جو اس قدر بغض و عداوت رکھے گا کہ مجھ پر پھر بہتان لگائے گا. تاریخ الخلفاء. تو سامعین گرامی، ان احادیث مبارکہ کی سے جو پیشن گوئی حرف بحرف ثابت ہوئی ہے، جس طرح میں نے ابھی بھی ذکر کیا، اور تاریخ میں بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ پیشن گوئی اس طرح سے حرف بحرف ثابت ہوئی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں دو فرقے گمراہ ہو کر ہلاک ہوئے، جنہیں ایک کو رافضی کہا جاتا ہے اور دوسرے کو خارجی کہا جاتا ہے. رافضی اس لیے ہلاک ہوئے تھے کہ انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو حد میں اس قدر بڑھا دیا کہ ان کو معاذ اللہ خدا تک کہہ دیا، اور خارجیوں نے ان سے اس قدر بغض و عداوت رکھی کہ معاذ اللہ رب العالمین ان کو کافر قرار دیا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی عزیزان گرامی ایک کنیت بوتراب بھی ہے، جو کہ میں پروگرام کے آغاز میں بتا چکا ہوں. اور جب کوئی شخص حضرت علی کو بوتراب کہہ کر پکارتا تو آپ بے تحاشا خوش ہوتے، مسکراتے، ایک مسکراہٹ آپ کے چہرے پر آ جاتی، اور پھر آپ رحمت عالم کے لطف و کرم کے مزے لیتے تھے، اس لیے کہ یہ کنیت آپ کو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے عنایت ہوئی تھی. اور اس کا واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک روز آپ مسجد نبی میں لیٹے ہوئے تھے اور آپ کے جسم پر مٹی لگی ہوئی تھی. اتنے میں رسول کائنات تشریف لائے اور اپنے مبارک ہاتھوں سے آپ کے بدن مبارک پر جو مٹی اور گرد لگی ہوئی تھی اسے جھاڑتے جاتے اور فرماتے جاتے کہ اے مٹی والے، یعنی کہ ابو تراب، اٹھو. اس روز سے آپ کی کنیت ابو تراب ہو گئی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، میرے اور تیرے سوا کسی شخص کو مسجد میں جنابت کی حالت میں آنے کی اجازت نہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ خصوصی اجازت نامہ کہ بحالت جنابت مسجد نبی میں کسی کو آنا یا چلے جانا صرف نبی کے لیے ہے، اور پھر نبی کے توسط سے، ان کے واسطے سے یہ مرحمت ہوا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو. تو یہ سہولت رب العالمین نے اپنے حبیب خاص کو دی، اور آپ ہی کے واسطے سے یہ رعایت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو ملی. تو ساری کائنات میں تمام مسلمانوں میں یہ سہولت صرف اور صرف انہی دو اشخاص کو حاصل ہے. قرآن حکیم کی سورہ انفال آیت نمبر 63 میں ارشاد رب العالمین ہے، اور ہم نے ان کے دلوں میں باہمی محبت پیدا کر دی. یہ جو آپ کا تعلق خلفائے ثلاثہ کے ساتھ ہے اس کو بھی یہاں پر بیان کرنا بے حد ضروری ہے. رب کائنات نے فرمایا کہ اگر تم زمین میں جو کچھ ہے اور وہ سب کچھ خرچ کر دیتے ہو تب بھی ان کے دل نہ ملا سکتے، لیکن اللہ نے ان کے دلوں کو ملا دیا، بے شک وہی ہے غالب حکمت والا. تو اس آیت مبارکہ کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص کرم سے پرانے دشمنوں میں
جیسے قبیلہ اوس اور خزرج میں ایک دلی محبت اور ہمدردی اور انسیت پیدا کر دی کہ آن واحد میں صدیوں سے چلے آ رہے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے اور ان کے درمیان جو پرانے گلے اور شکوے اور رنجشیں تھیں، سب کی سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اور رعایت سے اور خاص حکمت سے یہ اللہ نے کرم کیا کہ ان کے دلوں سے وہ رنجشیں دور ہو گئیں۔ وہ لوگ آپ پر ایمان لائے، آپ کا اتباع کیا، اس لیے ان کے دلوں سے درینہ عداوتیں اور کینیں دور ہو گئے اور ایمانی محبتیں پیدا ہو گئیں۔ اور یقیناً یہ محبتیں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روشن معجزہ ہیں۔ تو ان قبیلوں کی یہاں مثال دے دی گئی ہے، ورنہ اس آیت کریمہ کا اصل جو اطلاق ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر صحابی پر ہوتا ہے، خاص طور پر ان صحابہ اکرام کے لیے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب و جوار میں تھے، اور عام طور پر سارے صحابہ اکرام یا مومنین آپ کے وقت کے سارے مسلمان۔ عزیزان گرامی، یہاں پر یہ بات کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ جتنے بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، ان کے درمیان باہمی محبت، پیار، احترام، ادب، تعاون، مدد، یہ سب اپنے سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھتے تھے، اور یہ سب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت ہی کا نتیجہ تھا۔ اور میرا ایمان ہے کہ یہ اللہ واحد کی طرف سے خاص تحفہ تھا، کیونکہ یہ وہ ستارے تھے، یہ وہ بازو تھے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، کہ جن کے سہارے سے رسول کائنات نے دین کی تکمیل کرنی تھی، اس کو مکمل کرنا تھا۔ تو ایسا ہرگز ہو نہیں سکتا کہ وہ دین کے جسے مکمل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر بھیجے ہوں اور انہیں ہزاروں سال کی عمر عطا کی گئی ہو، اور انہیں علیحدہ علیحدہ ادوار میں قرآنی صحیفے، آسمانی صحیفے اور انہیں آسمانی کتابیں بھی دی گئی ہوں، انہیں علم بھی عطا کیا گیا ہو اور قوانین بھی ان کے ذریعے لوگوں تک پہنچائے گئے ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی دین کی تکمیل رسول کائنات کے ذریعے سے ہی مقصود ٹھہری۔ اور پھر ایک مختصر سی حیات میں کہ 40 سال کی عمر مبارک میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا ہوتی ہے، اور پھر 63 سال کی عمر میں آپ دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں، یعنی کہ صرف 23 سال۔ اور یہ بات میں اکثر بڑے فخر کے ساتھ بیان کیا کرتا ہوں کہ ہم اس رسول کی امت میں سے ہیں کہ جس کے ہاتھوں دین کی تکمیل ہوئی، وہ دین کہ جس کے لیے ہزاروں لاکھوں پیغمبروں کو بھیجا گیا، آسمانی کتابیں اتاری گئیں، لیکن ایک مختصر سے وقت، اور جن کو بڑی طویل زندگیاں عطا کی گئیں۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ان پر ایمان لانے والے ہیں، جب وہ نبی دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو کسی کی تعداد 90 ہے، کسی کے ساتھ 85 لوگ ہیں، کسی کے ساتھ 70 لوگ ہیں، لیکن رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنہیں محض 63 سال کی عمر مبارک عطا کی گئی، اس میں سے 40 سال کے بعد آپ کو نبوت عطا ہوئی، اور پھر 23 سال آپ کی زندگی میں بقیہ رہ جاتے ہیں، جس میں سے 3 سال اگر ہم شعیب ابی طالب کی قید کے نکال دیں تو 20 سال، پھر 4 سال وہ کہ جب آپ ہجرت کے بعد واپس فاتح مکہ کے طور پر آئے اور آپ فاتح مکہ ٹھہرے۔ تو اس طرح سے 20 سال کے قریب آپ کو بمشکل تمام 16 یا 17 سال کے قریب وہ ایام ملتے ہیں کہ جس میں آپ نے تبلیغ کی، جس میں آپ نے صحبتیں برداشت کی، ہجرت کی، کچھ آرام بھی کیا، لیکن اس مختصر سے عرصے میں اپنا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر ذمہ داری عائد کی گئی تھی، یعنی کہ تکمیل دین، اس کو احسن طریقے سے مکمل کیا اور دین کو قیامت تک رہ جانے والا دین بنا کر لوگوں تک پہنچایا۔ تو میرا دل نہیں مانتا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے ساتھی عطا کیے ہوں کہ جو آپس میں بغض و عناد رکھتے ہوں، ایسے دوست آپ کو عطا کیے ہوں کہ جو آپ کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرنے والے ہوں، یعنی کہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی بجائے آپ کے لیے مشکلات پیدا کریں۔ تو یہ میرا دل کبھی نہیں مانتا۔ میرا یہ ایمان ہے کہ اس مختصر سے عرصے میں دین کی تکمیل کے لیے ضروری تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے بازو عطا کیے جائیں، ایسے اصحاب عطا کیے جائیں کہ جو دل و جان سے نہ صرف آپ کی خدمت کریں بلکہ باہم بھی ان کے اندر اتفاق ہو۔ تو یہ بات میں اسی لیے کہتا ہوں کہ صرف ایک دوسرے کے لیے باہمی عزت اور احترام اور ادب اور جو تھا وہ خلفائے راشدین کے درمیان، تو وہ اس لیے بھی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے دلوں میں اگر کچھ عداوتیں تھیں یا ان کے آپس کے کچھ خلش یا حسد وغیرہ تھی تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ختم کر دیا گیا تھا۔
بہرحال حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا فرمان ہے کہ جس طرح سے خلفائے ثلاثہ کے بارے میں آپ نے بتایا کہ ہر ایک کی خلافت کو حضرت علی نے بخوشی منظور بھی اسی لیے کیا تھا اور کسی کی خلافت سے انکار نہیں کیا تھا، جیسا کہ ابن عساکر نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے تاریخی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب حضرت علی بصرہ تشریف لائے تھے تو ابن القوا اور قیس ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر آپ سے پوچھا تھا کہ آپ ہمیں یہ بتلائیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ رسول اکرم نے آپ سے وعدہ فرمایا تھا کہ ان کے بعد حضرت علی خلیفہ یعنی کہ آپ خلیفہ ہوں گے، تو اس بات میں کس حد تک صداقت ہے؟ اس لیے کہ آپ سے زیادہ اس معاملے میں صحیح بات اور کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے، رسول اللہ نے مجھ سے کوئی وعدہ فرمایا تھا۔ جب میں نے سب سے پہلے آپ کی نبوت کی تصدیق کی تو میں آپ کی جانب سے کوئی غلط بات منسوب نہیں کر سکتا۔ اگر رسول نے اس طرح کا کوئی وعدہ مجھ سے کیا ہوتا تو میں ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کے ممبر پر کبھی بھی کھڑے نہ ہونے دیتا، اور حتیٰ کہ میں ان دونوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر ڈالتا، چاہے میرا کوئی ساتھ دینے والا ہوتا یا نہیں ہوتا۔ تو سامعین گرامی، یہ لوگ سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کوئی اچانک نہیں ہوئی تھی، نہ انہیں کوئی قتل کیا گیا تھا، اور بلکہ ایک طویل آپ کی بیماری تھی اور کئی دن تک آپ کی طبیعت ناساز رہی تھی، اور جب آپ کی بیماری نے زور پکڑا اور مؤذن نے آپ کو نماز کے لیے بلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو نماز پڑھانے کا حکم فرمایا تھا اور مشاہدہ فرماتے رہتے تھے۔ مؤذن نے پھر آپ کو نماز کے لیے بلایا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر کو نماز پڑھانے کی اجازت دی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے حضرت ابو بکر صدیق کو امامت سے باز رکھنا چاہا تو آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ تم لوگ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کی عورتوں کی طرح ہو، ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا تو ہم نے خلافت کے متعلق غور کرنے کے بعد پھر انہیں اپنی دنیا کے لیے اختیار کر لیا، اور جس کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے دین یعنی نماز کے لیے منتخب فرمایا تھا، چونکہ نماز دین کا اصل ہے اور حضور دین اور دنیا دونوں کے لیے قائم فرمانے والے تھے، اس لیے ہم سب نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور سچی بات یہی ہے کہ وہی اس وقت اس کے اہل تھے، اسی لیے کسی نے بھی آپ کے خلافت میں اختلاف نہیں کیا، اور نہ کسی نے آپ کو کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا، اور نہ کسی نے آپ کی خلافت سے روگردانی کی۔ اس بنا پر میں نے بھی آپ کا حق ادا کیا اور آپ کی اطاعت کی۔ میں نے آپ کے لشکر میں شریک ہو کر کافروں سے جنگ کی، مال غنیمت یا بیت المال سے جو کچھ آپ نے مجھے دیا وہ میں نے بخوشی قبول کیا، اور جہاں کہیں آپ نے مجھے جنگ کے لیے بھیجا میں گیا اور دل کھول کر لڑا، یہاں تک کہ ان کے حکم سے شرعی سزائیں بھی دی، یعنی کہ حدود جاری کیا۔ ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لے کے اور پھر واپس آ کے اس گفتگو کو جاری رکھتے ہیں۔ ٹریسمے کیراٹن سموتھ شیمپو، اس میں آرگن آئل اور کیراٹن پروٹین سے بنا سموتھنگ سسٹم جو بال بنائے اسموتھ اور فریش کنٹرول کرے 3 دن تک۔ ڈالو اسموتھ بال گھر پہ۔ ٹریسمے کیراٹن سموتھ۔ یوفون 4G کی ویکلی ڈیجیٹل آفر امپاسبل سے بھی آگے کی گیم ہے۔ 7 GB ڈیٹا سے کرو نان سٹاپ اسٹریمنگ، سوشلائزنگ اور گیمنگ۔ اس کے علاوہ 600 آف نیٹ منٹس اور انلمیٹڈ آن نیٹ منٹس اینڈ SMS سے باتیں کرتے جاؤ، وہ بھی صرف ₹430 کی ڈسکاؤنٹڈ پرائز میں۔ آفر کے لیے ابھی *7777# ڈائل کرو یا اپنے قریبی ریٹیلر کے پاس جاؤ۔ پاکستان کے بیسٹ 4G نیٹ ورک یوفون 4G کے لیے سب کچھ تم ہی تو ہو۔ ٹریسمے کیراٹن سموتھ شیمپو، اس میں آرگن آئل اور کیراٹن پروٹین سے بنا سموتھنگ سسٹم جو بال بنائے اسموتھ اور فریش کنٹرول کرے 3 دن تک۔ ڈالو اسموتھ بال گھر پہ۔ ٹریسمے کیراٹن سموتھ۔ سب سپر سوچنے والوں کے لیے جاز منتھلی یوٹیوب اینڈ سوشل آفر 15 GB 50 ادر نیٹورک منٹس 500 جاز منٹس اور SMS صرف 450 روپے کے لوڈ میں *620# کوڈ ملائیں۔ سپر نہیں تو 4G نہیں، جاز سپر 4G 100 FM
बेटा कम बोलना अक्लमंदी की निशानी है। पर पापा जब जैज की वीकली गपशप प्लस ऑफर स्टार 407 मिलाने पर सिर्फ 190 रुपए के लोड में 1000 जैज मिनट्स और SMS और 60 ऑफ नेट मिनट्स मिलेंगे तो चुप कौन रहेगा? बेटा वो डायल कोड क्या था? स्टार 407 सुपर नहीं तो 4G नहीं, जैज सुपर 4G। इश्तेहारों पे से ध्यान हटाए और ठंडी ठा स्प्राइट उठाए। बजाते स्प्राइट। अब खुल के सुनो म्यूजिक और करो गेमिंग विद फ्रेंड्स जैज वीकली फ्रीडम ऑफर के साथ 50 GB डेटा, 1000 ऑल नेटवर्क मिनट्स और SMS, वो भी सिर्फ 499 रुपए के लोड में। तो अभी स्टार 737 कोड मिलाओ और पूरा हफ्ता करो एंजॉय फ्रीडम से। सुपर नहीं तो 4G नहीं, जैज सुपर 4G। Like us on facebook.com/FM247 365। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। खुलफा सलासा के बाहम मोहब्बत और इत्तफाक के मुतालिक गुफ्तगू हो रही है। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया कि जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का विसाल का वक्त करीब आया और उन्होंने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपना खलीफा बनाया और वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बेहतरीन जानशीन और सुन्नत नबवी पर अमल करने वाले थे, तो हमने इनके हाथ पर भी बैत कर दी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी खलीफा बनाने पर किसी शख्स ने इख्तलाफ नहीं किया और ना कोई किसी को नुकसान पहुँचाने के दर पे हुआ और एक फ़र्द भी आपकी खिलाफत से बेजार नहीं हुआ। मैंने हज़रत उमर फ़ारूक के हुकूक भी अदा किए, पूरे तौर पर इनकी अताअत की, इनके लश्कर में शरीक होकर दुश्मनों से जंग की और जो कुछ उन्होंने मुझे माल गनीमत दिया मैंने खुशी से ले लिया और उन्होंने मुझे लड़ाइयों पर भेजा। मैंने दिल खोल कर काफरों से मुकाबला किया और आपके ज़माने खिलाफत में भी अपने कोड़ों से मुजरिमों को सजाएँ दी। हज़रत अली फिर अपना बयान जारी रखते हुए फरमाते हैं कि जब हज़रत उमर के विसाल का वक्त करीब आया तो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपनी क़राबत और इस्लाम में सबकत और अपनी दूसरी फजीलतों की जानिब दिल में गौर किया, तो उस वक्त मुझे ज़रूर ये ख्याल पैदा हुआ कि अब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मेरी खिलाफत के बारे में कोई एतराज़ नहीं होगा। लेकिन ग़ालिबन हज़रत उमर फ़ारूक को ये खौफ हुआ कि वो कहीं ऐसा खलीफा नामज़द न कर दें जिसके आमाल का ख़ुद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कब्र में जवाब देना पड़े। इस ख्याल के पेश नज़र उन्होंने अपनी औलादों को भी खिलाफत के लिए नामज़द नहीं फरमाया, बल्कि उन्होंने क्या किया कि खलीफा मुकर्रर करने का मसला 6 कुरैशियों के सुपुर्द किया, जिनमें से एक मैं भी था। और जब इन 6 मेंबरों ने इंतखाब खलीफा के लिए कमेटी तलब की तो तब मुझे ख्याल पैदा हुआ कि अब खिलाफत मेरे सुपुर्द कर दी जाएगी और ये कमेटी मेरे बराबर दूसरे को अहमियत या हैसियत नहीं देगी और मुझे को खलीफा मुंतखब किया जाएगा। जब कमेटी के सब अफराद जमा हो गए तो हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हम लोगों से वादा लिया कि अल्लाह ताला हम में से जिसको खलीफा मुकर्रर फरमा दे हम सब उसकी अताअत करेंगे और इसके अहकामात को खुशी खुशी बजा लाएंगे। और इसके बाद हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ ने हज़रत उस्मान गनी के हाथ पर बैत की, तो उस वक्त मैंने सोचा कि मेरी अताअत मेरी बैत पर गालिब आ गई और मुझसे जो वादा लिया गया वो असल में दूसरे की बैत के लिए था। बहरहाल मैंने हज़रत उस्मान के रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ पर भी बैत कर ली और खलीफा अव्वल और दोयम की तरह उनकी भी अताअत कबूल की, उनके हुकूक अदा किए, इनकी सरकर्दगी में जंगें लड़ी और इनकी एहतियात को कबूल किया और मुजरिमों को शरई सज़ाएँ भी दी। फिर हज़रत उस्मान की शहादत के बाद मुझे ये ख्याल पैदा हुआ कि वो दोनों खलीफा के जिनसे मैंने नमाज के सबब बैत की थी विसाल फरमा चुके हैं और जिसके लिए मुझसे वादा लिया गया था वो भी रुखसत हो गए हैं। लिहाजा ये सोचकर मैंने बैत लेनी शुरू कर दी। मक्का मौज़मा और मदीना तैयबा के बाशिंदों ने और कूफा और बसरा के रहने वालों ने मेरी बैत कर ली। तो अब चूँकि खिलाफत के लिए मेरे मुकाबिल वो शख्स खड़ा हुआ था, यानी कि हज़रत अमीर माविया की जो क़राबत, इल्म और सबकत इस्लाम में मेरे बराबर नहीं, इसीलिए इस शख्स के मुकाबले में खिलाफत का मैं ज़्यादा मुस्तहिक था। तारीख़ुल खुलफा सफ़र नंबर 211।
تو سامعین گرامی، خلفۂ ثلاثہ خلفۂ راشدین نے آل رسول کا ہر ممکن ہر وقت حد درجہ احترام کیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل کی گہرائیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہونے کو اپنی سعادت جانا اور شکر گزار رب العالمین ہوئے. تو عزیزان گرامی، کچھ فیصلے قضا کے بھی ہوتے ہیں. حضرت علی مرتضیٰ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی خصوصیات کے بنا پر مقدمات کے فیصلوں میں اور قضا کے فیصلوں کے لیے نہایت ہی موزوں تھے، اور اس کو صحابہ عام طور پر تسلیم کرتے تھے. یعنی کہ جو فیصلہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم صادر فرماتے اس پر تمام لوگ اس کا احترام کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوہر شناس نظروں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی اس استطاعت اور قابلیت کا اندازہ بہت پہلے لگا لیا تھا، اور اسی لیے آپ کے دور میں بھی جو یہ اس طرح کے فیصلے تھے وہ آپ کو سپورٹ کر دیے گئے تھے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ خلفۂ اربع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ میری امت میں سے میری امت پر سب سے زیادہ مہربان ابو بکر ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین میں سب سے زیادہ سخت عمر ہیں، اور سب سے زیادہ حیادار عثمان غنی ہیں، اور سب سے زیادہ بہتر فیصلہ کرنے والے حضرت علی ہیں. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے بسند صحیح مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے افضل ابو بکر اور پھر عمر، اور چاہوں تو تیسرے کا نام بھی بتا دوں. یہ جامع کبیر از امام سیوطی علیہ رحمہ کی جانب سے یہ روایت ہمیں ملتی ہے. حافظ ابن حجر نے صحابہ میں مسند امام احمد بن حنبل کے حوالے سے بڑی عمدہ سند کے ساتھ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی اس روایت کو یوں بھی نقل کیا ہے کہ ایک دفعہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کے بعد کسے امیر بنائیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم ابو بکر کو امیر بناؤ گے تو انہیں امین، صادق کی رغبت رکھنے والا، آخرت کی رغبت رکھنے والا اور دنیا سے بے نیاز پاؤ گے. اور اگر تم عمر کو امیر بناؤ گے تو انہیں طاقت اور امین پاؤ گے، اور وہ راہ خداوندی میں کسی ملامت سے نہیں ڈریں گے. اور اگر تم علی کو امیر بناؤ گے، اور میرا یہ گمان ہے کہ تم اس طرح نہیں کرو گے، تو تم انہیں رہنما، ہدایت یافتہ پاؤ گے، اور وہ تمہیں لے کر راہ راست پر چلیں گے. یہ مسند امام احمد بن حنبل کی روایت ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی. تو حضرت عثمان بن عفان بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے مساجد میں جو قندیلیں روشن کرنے کا جو رواج تھا وہ اس کو کرنے والے حضرت عمر فاروق تھے. اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جب دیکھا کہ مساجد اس طرح قندیلوں سے روشن ہیں تو آپ نے بڑی راحت محسوس کی، بڑی خوشی سے فرمایا کہ ہم میں سب سے پہلے عمر ابن خطاب ہیں کہ جنہوں نے مسجد میں روشنی کی. پس جب لوگ نماز تراویح کے لیے جمع ہوئے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی تشریف لائے، تو آپ نے مسجدوں کو جگمگاتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ اے ابن خطاب، ہماری مسجدوں کو آپ نے منور کیا، اللہ تعالیٰ آپ کی قبر کو بھی منور فرمائے گا. اسواق المحرکہ. تو اور یہ بھی تاریخ میں ہے کہ مسجد نبی کی جو پہلی توسیع تھی وہ حضرت عمر فاروق نے فرمائی تھی، اور اس کے متعلق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ تھا کہ وہ مومن نہیں کہ جس کے علی مولا نہیں. اور یہ فیصلہ بارگاہ فاروقی کا ہے. خلافت فاروقی میں کہتے ہیں کہ ایک دفعہ دو دیہاتی جھگڑتے آپ کے پاس تشریف لائے تو آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم سے فرمایا کہ آپ ان کے درمیان فیصلہ فرما دیجیے. اور ان میں سے ایک نے کہا کہ یہ کیا فیصلہ کریں گے؟ ان کے الفاظ کو سن کر حضرت عمر فاروق نے اس شخص کا گریبان پکڑ لیا اور اسے کھینچا اور جھنجھوڑ کر فرمایا کہ تجھے معلوم نہیں کہ یہ علی ہیں، تیرے اور ہر مومن کے مولا، اور جس کی یہ مولا نہیں وہ مومن نہیں. اسواق المحرکہ صفحہ نمبر 117. تو سامعین گرامی، یہ ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم. کل کے پروگرام میں انشاءاللہ اہل بیت کے فضائل کے متعلق میں ان قرآنی آیات کا بھی تذکرہ کروں گا کہ جو اہل بیت کی فضیلت کو بڑا واضح اور عظیم کرتی ہیں، اور اسی حوالے سے کل انشاءاللہ آپ لوگوں سے بات ہوگی. 111 111 100 یہ نمبر ہے. اگر کوئی دوست اس وقت
ہدیہ سوز و سلام بارگاہ امام علی مقام پیش کرنا چاہیں تو آپ مجھے کال کر سکتے ہیں. پروگرام آپ سن رہے تاریخ کربلا FM 100 کا کراچی اسٹیشن. میں آپ کا میزبان سلیم گیلانی کچھ دیر مزید آپ لوگوں کے ساتھ ہوں. اور آج ہم نے فضائل اہل بیت میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا تذکرہ کیا. انشاءاللہ کل کے پروگرام میں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا تذکرہ ہوگا, سیدنا امام حسن, اور پھر اس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. آگے چل کر ہم کوشش کریں گے کہ اور بھی کچھ نئے موضوعات کے تحت آپ لوگوں سے بات کریں. یہاں دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ. جی ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. کون ہے بیٹا ہمارے ساتھ؟ میں حافظ نصیر بات کر رہا ہوں کراچی کورنگی سے. جی حافظ نصیر. ماشاء اللہ آپ جو کر رہے ہیں بالکل ماشاء اللہ اسلامک جو ہوتی ہے مسلم دین آتی ہے دقت دیتا ہوں آپ کا واقعہ سنا تھا ماشاء اللہ. جزاک اللہ. واقعہ سے میں بہت سکون ہے. جزاک اللہ بیٹا. اللہ نے خود پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ثابت زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. اور جو سن رہے ہیں پریشان مطلب کی پریشانی اور بیماریوں کو دور فرمائے, تمام مشکلات آسان فرمائے. آمین. اور اللہ پاک آپ کو جزاک اللہ. جزاک اللہ بیٹا. جزاک اللہ. جزاک اللہ. آپ بھی ہمیں دعا میں یاد رکھنا. بالکل بالکل. اللہ پاک آپ کو بھی صحت و سلامتی اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے. جزاک اللہ. اللہ حافظ. اچھا جی, یہ ہمارے ساتھ حافظ نصیر سے کورنگی سے. 111 یہ نمبر ہے کہ جس کے ذریعے آپ گفتگو میں شامل ہو سکتے ہیں. یہاں دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی الحمدللہ. کون سا بات کریں؟ سعید علی سے بات کر رہا ہوں پوریا ٹاؤن سے. جی جی فرید بولے. الحمدللہ آپ سے سنتے آ رہے ہیں. جزاک اللہ. اور سلیم گیلانی صاحب ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. آپ پہلے قرآن پڑھتے ہیں جی اور خراب طریقے کے سوال سے وہ ابھی آپ کرتے ہیں یا نہیں کرتا ہے؟ نہیں اب میں کوئی اور پروگرام نہیں کرتا. اب صرف FM 100 سے بس یہ تاریخ کربلا اور قصص الانبیاء علیہ السلام کرتا. چلیے بہت شکریہ. خیال رکھیے گا آپ کے ٹیلی فون لائن میں کچھ گڑبڑ ہے. بہرحال 111. اچھا کبھی کے زمانے میں بے تحاشا دوست احباب ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہوا کرتے تھے اور ابھی بھی ایسا ہی ہے. جزاک اللہ. یہاں دیکھتے ہیں کون ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نئی مجھے بات کر رہا ہوں. جی راجہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ 18 حج کو خلیفہ سوئم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن تھا اور وہ دن بھی بہت دکھ بھرا تھا. بے شک. لیکن کسی بھی طرح کربلا کے واقعے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کم نہیں ہے. اور جتنا دکھ کا موقع کربلا کے واقعے پر ہوتا ہے اتنا ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ہے. اور آج پہلی محرم کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے. یہ بھی بہت ہی دکھ کا دن ہے. اور ہمیں صحابہ کرام کی سیرت پر چلنا چاہیے اور ہم صحابہ کرام کی سیرت پر چلیں تو انشاءاللہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سمجھ جائیں. بالکل ایسے ہی. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی فضائل بیان کیے جائیں. جی جی بالکل ہوتا ہے. اس کے بارے میں بہت زیادہ حدیث ہے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنہ کو 40 دن تک ان کے گھر کا محاصرہ کیا گیا اور مظلوم مدینہ بھی کہا جاتا ہے جس طرح سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا. تلاوت قرآن پاک کر رہے تو بہت دکھ کے واقعات ہیں یہ. جی بالکل ایسا ہی ہے. جب آپ دین اور حق کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو جو طاغوتی طاقتیں ہیں وہ یقیناً آپ کے لیے اور یہ اسی تکلیفوں کے بعد اسی مظلومیت کے ساتھ شہید کیے جانے کے بعد جو درجات کی بلندی ہوتی ہے وہ تو پھر تو ایک علیحدہ چیز ہے نا. اس کا تو کوئی مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا.
ٹھیک ہے جزاک اللہ راجہ صاحب بہت بہت شکریہ. اور ہم یہ بھی سننا چاہیں گے آپ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بھی بیان جی بالکل 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 بہت شکریہ تھینک یو اللہ حافظ. چلیے جی یہاں دیکھ لیتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ. 111 نمبر اور کچھ ٹائم ایک کمرشل بریک لے لیں. میرا خیال بریک کا ٹائم ہو گیا شاید. بریک کے بعد پھر بات کریں. آرگن آئل اور کیراٹن پروٹین سے بنا اسموتھنگ سسٹم جو بال بنائے اسموتھ اور فریش کنٹرول کرے 3 دن تک. ڈالو اسموتھ بال گھر پہ. ٹرسٹ می کیراٹن اسموتھ. Ufone 4G की वीकली डिजिटल ऑफर इम्पॉसिबल से भी आगे की गेम है. 7 GB डेटा से करो नॉन स्टॉप स्ट्रीमिंग, सोशलाइजिंग और गेमिंग. इसके अलावा 600 ऑफ-नेट मिनट्स और अनलिमिटेड ऑन-नेट मिनट्स एंड SMS से बातें करते जाओ. वो भी सिर्फ ₹430 की डिस्काउंटेड प्राइस में. ऑफर के लिए अभी *7777 हैश डायल करो या अपने करीबी रिटेलर के पास जाओ. पाकिस्तान के बेस्ट 4G नेटवर्क Ufone 4G के सब कुछ तुम ही तो हो. ट्रस्ट मी केराटिन स्मूथ शैम्पू. इसमें है आर्गन ऑयल और केराटिन प्रोटीन से बना स्मूथिंग सिस्टम जो बाल बनाए स्मूथ और फ्रिज कंट्रोल करे 3 दिन तक. डालो स्मूथ बाल घर पे. ट्रस्ट मी केराटिन स्मूथ. जी जनाब अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान. 111 नंबर पर आपसे बात हो रही है. प्रोग्राम आप सुन रहे हैं तारीख़ करबला और FM 100 का कराची स्टेशन और मैं आपका मेज़बान सलीम गिलानी. फेसबुक लाइव पर आप इसको पूरी दुनिया पर देख रहे हैं. आपसे गुजारिश है मेरी कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें. रोज़ाना तकरीबन 9-9:15 बजे से लेकर रात 11 बजे तक मैं और आप इसी बाबरकत नशियात में यौम आशूर तक इंशाअल्लाह साथ रहेंगे. यहाँ देख लें हमारे साथ कौन है. जी हेलो अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. जी बात हो रही है जी सलीम गिलानी भाई. मैं आतिक बात कर रहा हूँ पापुर से. मैं स्पेशल हूँ. अच्छा मैं आपका प्रोग्राम बड़े शौक से सुन रहा हूँ. मेरी अम्मी भी सुन रही है. इसमें जो बातें वाक़या के बारे में आप बता रहे हैं तो बहुत हम शौक से सुन रहे हैं. जज़ाकल्लाह. तो इंशाअल्लाह ताला हर साल करते हैं ना. अगले साल भी इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो करेंगे. जी अल्लाह पाक आपको और हमें सबको ज़िंदगी दे, सेहत और सलामती. हमारी अम्मी की तबीयत भी ख़राब हो जाती है. अब क्या करें. अल्लाह पाक उनको सेहत सलामती दे. और हमारा ये है कि रोज़गार भी नहीं. दुआ करें अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे. जज़ाकल्लाह. बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफ़िज़. जी जनाब अल्लाह पाक हमारे तमाम सुनने वालों को, तमाम अहले वतन को, तमाम पाकिस्तानों को और बिलखुसूस जो मौजूदा हालात हैं उसमें अल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान की बसने वालों को सेहत सलामती के साथ और इज़्ज़त के साथ रिज़्क़ और ज़िंदगी अता फरमा. यहाँ देखते हैं कौन है हमारे साथ. हेलो अस्सलाम वालेकुम. जी कौन सा. हेलो जी जी आवाज़ आ रही है मुझे. कौन सा बोल रहे हैं. जी हाफिज़ साहब कहाँ से बात कर रहे हैं. जी मैं रेडियो की आवाज़ बंद कर देंगे तो बात हो सकेगी. आप मुझे सुन रेडियो पर हैं. कामों से बात कर रहा हूँ. कामोकी से बात कर रहे हैं. ठीक है बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब आपने कामोकी से कॉल की. जी क्या सुनाएंगे. क्या हाल है. ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ. शुक्र है परवरदिगार का. अगर आपका जो प्रोग्राम है नेट से ढूंढना हो मिल जाएगा. जी जी सलीम गिलानी आप फेसबुक पर मुझे ऐड कर लें. वहाँ पे सारे प्रोग्राम मेरे पड़े में और कल्बे सलीम यूट्यूब चैनल पे इस प्रोग्राम फेसबुक पे नहीं यूट्यूब पे. जी जी यूट्यूब पे मैं इस साल इनको सबको अपलोड कर रहा हूँ. ये क्या लिखना पड़ेगा वहाँ. बस आप सलीम गिलानी करके सर्च कर लेंगे मिल जाएंगे आपको. सर मैं परसों गया था वहाँ बाजार में ना. तो वहाँ मैंने पूछा था बड़ा ढूंढे आपको वहाँ नहीं मिले. अच्छा मैं बाजार में नहीं मिलता. नहीं वो नेट पे नहीं मिले आप. अच्छा नेट पे नहीं मिला. अच्छा अच्छा आपने कोई स्पेल गलत लिखा होगा. सलीम गिलानी आप गूगल पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा. ठीक है बहुत शुक्रिया फिर साहब जज़ाकल्लाह. सलीम गिलानी @hotmail.com मेरा ईमेल एड्रेस है. 20 साल से तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ. जी यहाँ देख लेते हैं कौन है हमारे साथ. 111 ये नंबर है. और कल के इंशाल्लाह प्रोग्राम में फ़ज़ाइल अहले बैत पर हम बात करेंगे ताकि वाज़ेह हो सके
کہ یہ کیسے فضیلت والے لوگ تھے، یہ کیسے رتبے والے لوگ تھے، یہ کیسے مرتبے والے لوگ تھے. جی ہلو السلام علیکم. ہلو چلیں کوئی بات نہیں، آپ دوبارہ کال کریں ہمیں تاکہ آپ سے بات ہو سکے. بہت عرصے تک میں نے ٹیلی فون کال پہ بات آپ لوگوں سے نہیں کی، لیکن انشاءاللہ اس بار لگاتار. تو جو کال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ سوز و سلام، کوئی ہدیہ کے چند 2-3 اشعار ضرور آپ لوگ سنایا کریں. جی ہلو السلام علیکم. جی کون سا بات کریں، کہاں سے؟ سلیم گلانی صاحب، میں قاری علی رضوان عرض کر رہا ہوں لاہور سے. مزاج گرامی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ قاری صاحب، آپ تو ماشاءاللہ ہر سال کال کیا کرتے ہیں. کیسے ہیں آپ؟ جی بالکل، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے اور اسی طرح آپ کا پروگرام جاری و ساری رہے. آمین ثم آمین. اللہ پاک آپ کو بھی صحت و سلامتی والی زندگی دے. جی، اور میں خاص کر کے اس لیے فون کیا تھا کہ آپ نے پچھلے سال بھی فرمایا تھا کہ آپ کی کتاب اس سال آ جائے گی، اور اس بارے میں اگر آپ ہماری رہنمائی فرما دیں گے تو ہمارے لیے بہت زیادہ رہنمائی ہوگی. جی بس وہ کتاب انشاءاللہ آپ کو امیزون پہ ہم اس کو پبلش کر رہے ہیں، تو وہ فری آف کاسٹ آپ کو نیٹ سے انشاءاللہ مل جائے گی بہت جلد. اور وہ جیسی میں نے دیا ہوا ہے بچوں کو کہا بس انشاءاللہ ودن 1 month انشاءاللہ. بلکہ میرا تو پروگرام یہ تھا کہ رمضان سے پہلے، محرم سے پہلے میں اس کو پبلش کروا دوں. تو وہ تھوڑی سی اس کی کچھ کتابت رہتی تھی باقی، تو وہ میں نے دی ہوئی. انشاءاللہ وہ جیسی ہو جائے گی تو ہم اس کو نیٹ پہ اپلوڈ کر دیں گے. تو اگر ہم نے بذریعہ ہدیہ منگوانی ہو اس کو طریقہ کار بھی کوئی نہیں، اس کو ہم پی ڈی ایف پہ رکھیں گے. پی ڈی ایف سے آپ اس کو فری ڈاؤن لوڈ کر کے آپ پڑھ سکیں گے انشاءاللہ اس کو. جی آپ نے بہت رہنمائی فرمائی، اور اسی طرح آپ پروگرام کرتے رہیں اور سنتے رہیں اور حاضری کرواتے رہیں. اللہ پاک آپ کو عزت اور ایمان والی زندگی دے. جزاک اللہ قاری صاحب، بہت شکریہ. اچھا جی، یہاں دیکھ لیں کون ہے ہمارے ساتھ. جی ہلو السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون سا بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ خیریت سے؟ جی الحمدللہ. اپنا نام بتا دیجیے بھائی. محمد اسلم بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی اسلم بھائی، آپ کا شو سن کے بہت اچھا لگا. جزاک اللہ. لیکن آج یکم محرم الحرام کی رات ہے، سال کی ابتدا آج سے ہو رہی ہے، اور آج کا جو دن ہے ہمارے صحابہ میں سے خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے. بے شک. تو آپ سے تھوڑا سا گزارش کرتا ہوں کہ عاشرہ محرم کے اندر کی ابتدا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ہوتی ہے، تو اس بارے میں آپ لوگوں کو تھوڑا بتائیں گے تو. اچھا، آپ اگر میرا پروگرام میرا انشاءاللہ 10 دن ہے، اس کے اندر فضائل حضرت علی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی فضائل بیان ہوگی. لیکن آج پہلے محرم ہے، اگر آج حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طور سے فضائل بیان کریں گے تو بہت اچھا رہے. اچھا، آپ نے پروگرام میرا شروع سے نہیں سنا. میں نے پورا 1 گھنٹہ فضائل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر کے، اور ہمیشہ میں پہلی محرم کو انہی کے تذکرے سے پروگرام کا آغاز کرتا ہوں. ٹھیک ہے، بہت اچھا پروگرام کیا. چلیں، جزاک اللہ جزاک اللہ، بہت شکریہ. اچھا جی، یہاں دیکھ لیں کون ہے ہمارے ساتھ. جی ہلو السلام علیکم. ہلو، اگر آپ لوگ ریڈیو سیٹ پہ سنتے ہوئے مجھے کال کر رہے ہیں تو اس کو بند کر دیا کریں. جی وعلیکم السلام. کون سا بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ جی بات ہو رہی ہے. آپ لائیو ہیں اس وقت، کون سا بول رہے ہیں؟ آپ لائیو ہیں اس وقت، کون سا بول رہے ہیں؟ اچھا، میں نے کہا آپ لائیو ہیں، کون سا بول رہے ہیں؟ جی حافظ عمران صاحب. الحمدللہ الحمدللہ، احسان ہے اس پروردگار کا. آپ بتائیں کیسے ہیں، ٹھیک ہیں؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ پاک جزائے خیر دے آپ کو.
اللہ پاک آپ کی مشکلات آسان کرے. اللہ پاک آپ کو جی 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 میں سناتا ہوں, میں اس کو شامل کرتا ہوں, ان کو بھی شامل کرتا ہوں. چلیں ٹھیک ہو گیا. جزاک اللہ, بہت شکریہ. ٹھیک ہے, چلیں جی, آج کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا, اور ان تمام دوست احباب کا بہت بہت شکریہ کہ جو میرے ساتھ آج کی اس بابرکت نشریات میں رہے, جنہوں نے فیس بک پر لائیو مجھے سنا اور اس کو شیئر کیا. سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم اس سال کے پہلا دن ہے, ہم سب کے لیے خیر, برکت اور عافیت والا سال بنا. ہم سب کی جو بھی حاجات رب العالمین جائز حاجات ہیں اسے تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. تیرے علاوہ کوئی کائنات میں ایسا نہیں کہ جو ہماری حاجات کو پورا کرے, جو ہماری دکھ کو خوشی میں, جو ہماری پریشانی کو راحت میں, جو ہماری بیماری کو صحت میں تبدیل کرے. جو تو ہی ہے کہ جو ہمیں زندگی بھی دیتا ہے, اور تیرے ہی پاس ہمیں لوٹ کر جانا ہے. الہ العالمین ہم سب کے حالوں پر رحم فرما دے, ہم سب کی مشکلات دور کر دے. جملہ مشکلات, پریشانیاں, بیماریاں, تکالیف جو کچھ بھی ہیں, اور بالخصوص جو وطن عزیز کے موجودہ حالات ہیں رب العالمین, اس میں ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ایسے حاکم عطا فرما کہ جو تیرے اطاعت گزار ہیں, اور اپنے ہم وطنوں کو انسان سمجھتے ہوئے ان کی تمام مشکلات کو کے حل کے لیے کوششیں کریں. انتہائی درجے کی تکلیفیں ہیں کہ جن سے لوگ نبردازماں ہیں, جن سے لوگ جوجھ رہے ہیں. رب العالمین ان حالات میں ہم تجھ سے خصوصی دعا کرتے ہیں کہ وطن عزیز پاکستان پر اپنا رحم فرما. فردوس عثمانی صاحبہ میرے ساتھ آ گئی ہیں, مجھے اس وقت نظر آ رہی ہے فیس بک پر. بہت خوبصورت مقررہ ہیں, برطانیہ میں میرے ساتھ کئی ایک ریڈیو چینلز پر کام کر چکی ہیں, اور باقاعدگی سے اب تھوڑی دیر بعد میرے خیال ہے وہ کسی چینل پر لائیو بھی آتی ہیں. آپ بھی محرموں کے پروگرام کرتی ہیں, تو جزاک اللہ خیر. فردوس عثمانی صاحبہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. جتنے دوست اب آپ فیس بک پر مجھے سنتے رہے ان سب کا بھی شکریہ. انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہم سب کو زندگی, صحت, ایمان والی عطا فرمائے. کل ایک بار پھر 9 بجے آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. فیس بک کو بھی لائیو کریں گے, اور لاہور, اسلام آباد اور کراچی کی سماعتیں مجھے FM 100 کے نیٹ ورک سے بھی سن سکیں گے. تو کل تک کے لیے آج کی اس بابرکت نشریات سے اجازت دیجیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.